बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आराम से इत्मीनान से बैठ जाए। मुझे अंदाजा हो गया कि हमारी कंटोनमेंट की जबरदस्त जुनूनी और बाशऊर तंजीम है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। अच्छा सुन बस यहाँ आप मुझे सुनने के लिए आए हैं। नारे मार लिए, मेरी जब बात खत्म होगी फिर नारे मारेंगे, लेकिन अब ये चुप करके आपने मेरी बात सुनी है आराम से। शाबाश, माशाल्लाह, मुनज़्ज़म तंजीम है हमारी। फिर कंटोनमेंट की मैं मुबारक देता हूँ अपने सबको, आमिर कियानी आपकी सारी टीम को। अच्छा जी, बस। अच्छा जी, अब सबसे पहली चीज, मैंने अभी आपको एक कॉल देनी है और मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं आपको कॉल दूं तो आपकी मुकम्मल तौर पे आपकी तैयारी पूरी हो। अब तैयारी कैसी है, सुने तैयारी कैसी है। यहाँ हमारी बहनें भी बैठी हैं, हमारे वैसे बच्चे भी हैं यहाँ। ये तहरीक इंसाफ में बच्चे भी शामिल होते हैं हमारी तहरीक के अंदर, और हमारे नौजवान भी सब हैं। देखिए, मैं जो आपसे चाहता हूं, आपने डोर टू डोर जाना है, आपने हर दरवाजे पे जाना है और तबलीग करनी है। सियासत नहीं करनी, आप तबलीग करेंगे। और तबलीग क्या है कि आप लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाएंगे। सब पढ़ लेते हैं कलमा, लोगों को यही नहीं पता कि जब आप अल्लाह से दावा करते हैं, वादा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, तो हम जब इंसानों के सामने, खौफ के बुत के सामने, पैसे के बुत के सामने, मैं के बुत के सामने, ये सबसे बड़ा बुत है मैं, ये इंसान को बड़े गलत काम करवाता है। ये सब बुत परस्ती है। कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। इसका मतलब कि जब भी किसी झूठे खुदा, किसी फर्शी खुदा की आप उसके सामने आप झुकते हैं, आप अपने कलमा की खिलाफ वर्जी करते हैं, आप बुत परस्ती करते हैं, आप शिर्क करते हैं। इसीलिए मदीना की रियासत में जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अरबों को जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी, उनको ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए बड़े इंसान बना दिया, दुनिया की इमामत करवाई, उनको आज़ाद कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह आपको आज़ाद करता है। ये जो जंजीरें हैं जो रोकती हैं इंसान को अशरफुल मखलूकात, अल्लाह की अजीम मखलूक बनने से, ये जंजीरें हैं। खौफ की जंजीर कि जी मुझे जेल में डाल देगा, आंसू गैस आ जाएगी। ये इस तरह की चोर डाकू जो ऊपर बैठ गए हैं कि जी हम अगर इनके खिलाफ खड़े होंगे, ये पता नहीं हमारे ऊपर क्या कर देंगे, हमारी रोजी ना चली जाए, हमारा जो नौकरी है वो ना चली जाए। ये सारी चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं,
یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے. آپ جتنی مرضی محنت کریں آخر میں کتنا آپ روزی کمائیں گے اوپر والے کے ہاتھ میں. اس نے اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھا ہے کہ وہ انسان کو وہ سمجھتا تھا اللہ کہ وہ رزق کی خاطر بلیک میل نہ ہو, غلام نہ بن جائے, شرک نہ کرے, غلط کام نہ کرے. وہ جو پولیس والے جنہوں نے عورتیں اور بچوں کے اوپر ٹیئر گیس کی شیلنگ کی, کیا ان کے ضمیر ان کو یہ نہیں بتا رہا تھا کہ یہ کوئی دہشت گرد آپ کے سامنے ہے, یہ کوئی مجرم ہے, یہ کوئی ہندوستان کی فوج ہے؟ یہ آپ کے اپنے لوگ تھے, پرامن احتجاج کر رہے تھے. تو جو بھی وہ پولیس والوں نے یا رینجرز نے ان کے اوپر, اب میں کیا کہوں, ظلم کیا. بچے تھے وہاں اور بچوں کی آنکھوں میں آنسو گیس جا رہی تھی. تصویریں ہیں ان بیچارے بچوں کی, گھبرائے ہوئے تھے آنسو گیس سے. کوئی اپنے لوگوں کے اوپر ایسا ظلم نہیں کرتا, بلکہ کوئی, میں یہ کہتا ہوں کہ دوسروں کے اوپر بھی ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے. کوئی ہمارا دشمن بھی ہو ہمیں ایسا ظلم نہ کرے. یہ جو سین تھے آپ مقبوضہ کشمیر میں دیکھ لیں, جو مسلمانوں کو, وہاں کشمیر کے لوگوں کو جدھر انہوں نے ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں ان کو غلام بنانے کے لیے, وہی سین تھے وہاں. اسی طرح ربر بلٹس, ٹیئر گیسنگ اپنے لوگوں کے اوپر چل رہی تھی. تو جو لوگ بھی وہ پولیس والے آرڈر کر رہے تھے وہ اپنے ضمیر کے خلاف جا رہے تھے. یہ دشمن نہیں تھے, یہ اپنے شہری تھے جو کہہ رہے تھے کہ ایک باہر کی حکومت, ایک باہر کی سازش کے تحت ہمارے اوپر حکومت مسلط کی گئی. وہ ہم نہیں مانتے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اوپر بٹھا دیا, ہم نہیں ان کو مانتے. اور یہ ان کا حق تھا. ایک ڈیموکریسی کے اندر شہریوں کا حق ہوتا ہے یہ کہنا. ان کے اوپر اس طرح تشدد کرنا, جو وہ بیچارہ ہمارا نوجوان شہید ہوا, راوی کے پل سے نیچے پھینک دیا جس پولیس والوں نے, یہ اپنی نوکریوں کے پیچھے گناہ کر رہے تھے. جو اللہ نے حکم ہمیں بتایا ہوا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے, انصاف کے اوپر زندگی گزارنی ہے. یہ کوئی پولیس کے اندر بھی, بیوروکریسی میں بھی, ہم آپ کی اوتھ یہ کہتی ہے کہ صرف لافل کمانڈز کے اوپر آپ نے چلنا ہے, ان لافل کمانڈز پہ نہیں چلنا. کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ پرامن احتجاج کے اوپر آپ یہ تشدد کریں؟ تو یہ اپنی نوکریوں کے غلام تھے جو غلط کام کر رہے تھے. کتنے ہمارے اوپر 3 دفعہ لانگ مارچز ہوئی. کبھی وہ ڈیزل نکلاتا تھا, کبھی وہ کبھی کامپین ٹانگنے والی نکلاتا تھا. کیا ہم نے کبھی ان کے راستے روکے, کنٹینر کھڑے کیے, ان کو ٹیئر گیس کی؟ بلکہ میں نے تو دعوت دی تھی کہ ہم اپنا کنٹینر بھی دے دیتے ہیں آپ کو, آ جائیں, ہم بلکہ آپ کو کھانا بھی پہنچوا دیتے ہیں. کیونکہ ہمیں کسی سے نہیں ڈر, ان کو کس سے ڈر تھا؟ اور ان کو بالکل ٹھیک ڈر تھا. ان کو ڈر یہ تھا کہ اتنا عوام کا سمندر جمع ہونے لگا ہے, ان کی کانپیں ٹانگنی شروع ہو گئی. اور اس لیے پولیس کو استعمال کیا جرم کرنے پہ. پولیس جرم نہیں کر سکتی. پولیس کا تو کام ہے قانون امپلیمنٹ کرنا. تو جو رات کے اندھیروں میں دیواریں ٹاپ کے لوگوں کے گھروں میں گئے, ان کی عورتیں تھیں وہاں, ان سے جس طرح ان کا رویہ تھا. ایک 10 سال کا فیصلہ آباد میں بچے کو پکڑ کے پولیس لے کے جا رہی تھی کیونکہ اس کا باپ نہیں تھا. کون سی دنیا کی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے؟ کون سے
کرپٹ حکمران اتنے عوام سے ڈرے ہوتے ہیں کہ یہ پولیس کا اس طرح استعمال کرتے ہیں. تو اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے, آپ کو آزاد بنایا ہے, کیونکہ آپ نے اللہ سے دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے علاوہ. اور آپ کو اپنے ضمیر کے خلاف آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے بجائے اپنے ضمیر کے خلاف جاؤ, کیونکہ یہ حکم ہے اللہ کا. اس نے ہمیں واضح طور پہ کہا ہوا ہے امر بالمعروف, مسلمانوں کو کہے تم اچھائی حق کے لیے کھڑے ہوتے ہو. آپ کو اس کا کمانڈ ہے اللہ کا کہ آپ نے رائے حق پہ کھڑے ہونا ہے, آپ نے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. بس 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 سنو, عقل تھوڑی ذرا سنو, کیونکہ میں تیاری کروا رہا ہوں آپ کی اگلی کے لیے. نعرہ تکبیر کا موقع میں آپ کو بتاؤں گا کب آئے گا. اچھا اب سنیں, آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف کھڑے ہو. آپ کو اللہ نے کہیں بھی اجازت نہیں دی نیوٹرل رہنے کی, حکم ہے اس کا. اس لیے انسانوں کے لیے آزادی نمبر 1 کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں, آزادی نمبر 2 کہ عزت ذلت اس کے ہاتھ میں. کئی لوگ ڈرتے ہیں کہ وہ مجھے ذلیل کر دے گا کوئی. یہ گندے گندے لوگ جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں, گندی باتیں, گھٹیا باتیں, یہ جو لوگ ہیں, لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ ذلیل کر دیں گے. میں جب سے 26 سال سے سیاست میں ہوں, جتنی انہوں نے میرے پر گھٹیا باتیں کی, ذاتیات کے اوپر اٹیک کیے, کیا فرق پڑ گیا؟ کیونکہ عزت اللہ کے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے, وہ کسی کو اجازت نہیں دیتا. اور نہیں تو پیسے دے کے آپ عزت خرید لیں. پیسے والے لوگ اب دیکھیں, جو سب سے امیر لوگ ہیں, جو ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے, دوسرا سب سے بڑی بیماری آصف زرداری, وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, اربوں پتی ہیں یہ, لیکن عزت نہیں ہے. باہر نکلتے ہیں لندن میں تو وہ سارے چور چور کا شور مار دیتے ہیں, اور یہ پبلک میں نہیں جا سکتے کیونکہ ایک منٹ سنو, میں ذرا پہلے پوری بات سنو میری. تو عزت اب اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی, کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. اور تیسری چیز, جو لوگ اصل میں ڈرتے ہیں کہ جی مجھے کوئی مار نہ دے, مجھے کوئی قتل نہ کر دے, مافیا سے بڑے بڑے, وہ گھٹیا سا انٹیریئر منسٹر ہے, اس نے اب تک کہتے سے ابھی تک 22 قتل کیے ہیں, 22 قتل کر چکا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی سنو, کبھی بھی یہ خوف آپ کی زندگی کے مقصد میں, آپ کے نظریے کے راستے میں موت کا خوف نہیں آنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے یہ آپ کو کہہ دیا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. جب وہ ٹائم آئے گا تو اس کا وعدہ ہے کہ نہ 1 منٹ آگے نہ پیچھے ہوگی. تو اس نے انسان کو آزاد کر دیا. لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا, انسان آزاد ہے. اور اسی لیے مدینہ کی ریاست میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, اسی لا الہ الا اللہ کے اوپر دنیا کی امامت کی انہوں نے چند سالوں کے اندر. تو آج پاکستان جو بنا تھا ایک ہی نعرے پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا اور میرا تیرا رشتہ کیا, یعنی کہ بلوچستان میں بھی لوگ ہیں, سارے قبائلی علاقے, پختونخوا, پنجاب, ناردرن ایریاز, آزاد کشمیر, سندھ, سب کا ایک رشتہ ہے. زبان بھی ہو ان کی فرق ہے, لیکن رشتہ ایک ہے, لا الہ الا اللہ. اس پہ بنا تھا پاکستان. اس نے ہمیں اکٹھا رکھنا تھا, اس نے اس فیڈریشن کو مضبوط کرنا تھا, اس نے ہمیں آزاد کرنا تھا. اس کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی تھی کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ہندوؤں کی غلامی میں رہیں, وہ ایک آزاد ملک چاہتے تھے.
تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہندوؤں کی غلامی سے نکل کے امریکنوں کی غلامی کریں ہم، یا یہ چوروں کی غلامی کریں۔ اس لیے یہ آپ کی جو آزادی مارچ ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ تحریک پاکستان کے بعد یہ اتنی اس ملک کے لیے اہم ہے، تحریک حقیقی آزادی ان چوروں سے۔ اور اب یہ دیکھیں، میں آج ذرا آپ کو بتاؤں کہ ان چوروں کے نیچے ہوا کیا ہے۔ یہ 2 مہینے کے اندر یہ تو سب کو پتہ چل گیا نا کہ مہنگائی تو ان کا ایشو نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے 2 مہینے میں وہ مہنگائی کی ہے جو 3.5 سال میں ہم نے نہیں کی۔ وہ آج بجلی بھی غائب ہو گئی ہے، لوڈ شیڈنگ کی انتہا، گرمی کی انتہا، لوڈ شیڈنگ کی انتہا، بجلی 10 روپے یونٹ زیادہ، اور ابھی مزید بڑھے گی۔ ڈیزل اور پیٹرول 60 روپے لیٹر زیادہ، اور مزید اور بڑھے گا، اور مزید اور بڑھنا ہے ابھی۔ اور یہ بھی سنیں ذرا، بجلی بھی غائب، آج پیٹرول غائب، روپیہ گر رہا ہے، روپیہ کوئی ریکارڈ پہ پہنچ گیا، ڈالر آج کوئی 206 پہ پہنچ گیا، 200 اور 208 206 پہ۔ سنیں ذرا، اسٹاک ایکسچینج کچھ 700 ارب روپیہ اس میں سے غائب ہو گیا۔ یہ کیا ہوا ہے کہ 2 مہینے کے اندر جو ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا، جو اکنامک سروے کے اندر آیا ہے کہ پاکستان کی وہ ترقی تھی پچھلے 2 سالوں میں جو پاکستان کے پچھلے 30 سال میں سب سے بہتر اکنامک گروتھ ریٹ تھی اس ملک کی، ریکارڈ کے اوپر ہماری سب سے بڑے آمدنی ریکارڈ، ٹیکس کلیکشن ریکارڈ، باہر سے اوورسیز پاکستانی ریکارڈ ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، ایکسپورٹس ریکارڈ، ہماری فصلیں پچھلے 2 سال میں جو گروتھ ہوئی ہے ہمارے زراعت کے اندر، 4 فصلیں اس باری ریکارڈ، پچھلی باری 4 فصلیں ریکارڈ۔ ایک منٹ ٹھہرو، چپ 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 چپ، سنو، اوہو، انشاءاللہ، لیکن اب سنو بات۔ تو وہ جو ملک تیزی سے آگے جا رہا تھا، کون سی قیامت آئی تھی کہ یہ چوروں نے مل کے مہنگائی کر کے اور سازش کے ذریعے ہمیں گورنمنٹ گرائی، اور آج 2 مہینے میں آپ کے سامنے حالات ہیں۔ پاکستان کی ریٹنگ، جو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ، وہ نیچے، موڈیز، وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے، جس کا مطلب کہ جو ہم 10 ڈیمز بنا رہے ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ فنڈنگ باہر سے نہیں ملے گی۔ اور سب سے جو خطرناک چیز وہ یہ کہ ہماری ایکسپورٹس 10% گری، اور دوسرا جو ریمیٹنسز پاکستانی باہر سے بھیجتے تھے وہ گر گئی ہیں۔ اس کا مطلب کہ ہمارا خسارہ بڑھتا جائے گا، اس کا مطلب روپے پہ پریشر بڑھتا جائے گا، اس کا مطلب ہمارے ریزروز کم ہوتے جائیں گے، اس کا مطلب کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ملک سری لنکا کے راستے پر نکل گیا۔ اس لیے آج ساری قوم کو اکٹھا ہو کے ایک چیز مانگنی چاہیے، ہمیں الیکشن چاہیے۔ ایک چیز، الیکشن ہی نہیں، صاف اور شفاف الیکشن، جو یہ الیکشن کمیشن بالکل نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ مل کے ابھی بھی پنجاب میں جو 20 حلقوں پہ الیکشن ہے، ابھی بھی پوری گیم تیار ہو رہی ہے دھاندلی کر کے الیکشن جیتنا۔ لیکن میں سنیں ذرا، بس ایک تو اچھا جی، آپ ذرا یہ سنیں۔ اب جب سے یہ آئے ہیں، انہوں نے کہا تھا مہنگائی کے کم کریں گے، انہوں نے کہا کہ ہم بڑے تجربہ کار ہیں، ہم معیشت کو ٹھیک کریں گے۔ وہ شہباز شریف، وہ ہر باری جب نظر آتا تھا جی، وہ صبح 7 بجے آفس پہنچ جاتا ہے، وہ جب کبھی ادھر جا رہا ہے اور ساری جگہ بھاگا پھرتا ہے تصویریں کھچانے کے لیے۔ اب پتہ چلا ہے کہ شہباز شریف کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ تھی وہ اشتہاروں میں ہوتی تھی، اربوں روپے کے عوام کے پیسے کے اشتہار، ساری ڈیولپمنٹ وہاں تھی۔ اب پتہ چلا ہے کہ نہ وہ معیشت کو روک سکا ہے، نیچے جانے پہ مہنگائی کا سمندر آ گیا ہے۔ لیکن جو اس نے کام کیا ہے، آتے ساتھ ہی
میں پہلے دن کہہ رہا تھا کہ NRO2 کے لیے ساری گیم ہو رہی ہے. اب NRO2 آپ کے سامنے آ رہا ہے, آتے ساتھ ہی سارے کیسز ختم. ابھی میں بتاؤں گا کہ FIA سے کیا ہوا ہے. FIA جو ادارہ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کی کرپشن, ان سے کیا ہوا ہے, نیب کے اوپر قانون نیا لے کے آیا, نیب ختم, سارے ان کے اربوں روپے کے کیسز ختم, سارے چوروں کے کیسز ختم, اربوں روپے. غریب آدمی جیل میں رہے گا, لیکن جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی وہ ساری کرپشن ختم. اس کے بعد پارلیمنٹ, جب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن جائے اس کا مطلب پارلیمنٹ ختم. صحافیوں, آج جو صحافیوں سے ہو رہا ہے, جس طرح کی دھمکیاں مل رہی ہیں, FIR کٹ رہی ہیں صحافیوں پہ, میڈیا ہاؤسز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ کور نہ کرو کسی طرح عمران خان کو, یہ بہت بڑا کوئی دشمن ہے ملک کا. جو یہ حرکتیں, یہ کبھی یہ مارشل لا میں بھی ایسی چیزیں نہیں ہوئی. جو ہمارے اوپر FIRs کٹی ہیں, میرے اوپر کوئی 8-9 FIRs ہیں, مجھے تو بھول ہی گیا ہوں کتنی زیادہ, سارے کارکنوں پہ کٹی ہوئی ہیں FIRs. اور صرف اور صرف ایک کوشش, کسی طرح عوام کو خوف زدہ کر کے اور چپ کر کے بٹھا دیں. اب میں یہ ذرا سنیں کہ شہباز شریف کے جو کیسز تھے ان لوگوں سے ہوا کیا. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا, شہباز شریف نے نوکروں کے نام پہ اپنی شوگر مل میں نوکروں کے نام پہ 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ لیا. آپ اس میں سے ذرا سن لیں. پہلے جناب باری آئی گلزار احمد جو PN جو کہ چپڑاسی کام کرتا تھا, اس کا وہ بھی ان کے پیسے, اس کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے آتے تھے, وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اس کے بعد باری آئی جناب مزمل راجہ کی, اس کو بھی دل کا دورہ پڑا, وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا, یہ بھی پیسے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے تھے. پھر جناب غلام شبیر, وہ بھی ایک تھا جس کے پیسے آتے تھے, اس کو بھی جناب دل کے دورے سے وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. اور پھر آپ سب جانتے ہیں بیچارہ مقصود چپڑاسی, اس کے پیسے آتے تھے. اچھا, غلام شبیر جو تھا یہ پیسے ڈالتا تھا مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں, تو غلام شبیر گیا, سب کو دل کے دورے پڑے. مقصود چپڑاسی 50 سال کا بھی نہیں تھا, وہ دل کے دورے سے گیا. پھر جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا ڈاکٹر رضوان, وہ دل کے دورے سے گیا. پھر جناب ایک اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر نعیم, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا. اور پھر آج ہم نے خبر پڑھی ہے عمران رضا جو اینٹی کرپشن میں یہ فیصلہ آباد میں, اب سوچ رہے ہیں فیصلہ آباد میں کس کا وہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہوگا, کس کو. اب اس کو پتا چلا, یہ ذرا سنیں, پتا چلا جی وہ اچھا بلا تھا, اس نے جی خودکشی کر لی ہے. اب یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا پیغام جا رہا ہے؟ یہ پاکستان میں یہ پیغام جا رہا ہے کہ جناب طاقتور مافیا کو کوئی سرکاری نوکر ہاتھ نہ ڈالے, کوئی FIA والا آگے سے ان کو انویسٹیگیٹ نہ کرے. نیب والوں کو ساروں کو ڈرا دیا کہ جو ان کے کیسز ہیں چپ کر کے پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ یہ سارے کیسز ان کے معاف ہو جائیں. سب سے جو ظلم ہو رہا ہے اس ملک سے کہ ملک چلتا ہے میرے کارکنوں, ملک چلتا ہے اداروں پہ. مضبوط ادارے ملک کو مضبوط کرتے ہیں. ملک چلتا ہے رول آف لا, انصاف کے اوپر, قانون کی حکمرانی کے اوپر. اس کی وجہ سے ملک اوپر جاتا ہے. ساری آج قانون کی حکمرانی ختم. اس کا مطلب طاقتور کے لیے ایک قانون, کمزور کے لیے دوسرا. طاقتور کے لیے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جدھر چھوٹا چور جیل میں ڈالا جاتا ہے اور طاقتور ڈاکو کو
اس ملک کا نظام نہیں پکڑ سکتا. یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے, یہ تباہی آپ کے سامنے ہے کہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو پہلے تو ان لوگوں کو ڈرایا دھمکا, سب کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. جو ان لوگوں کو, یہ جو مر رہے ہیں لوگ, سب ڈریں گے اب کہ ان کی کسی چوری کے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈالے. اور دوسرا, سارا ہمارا انصاف کا نظام, ایف آئی اے جنہوں نے پکڑنا تھا چوروں کو, نیب, جو بھی ہمارے اینٹی کرپشن, کیونکہ یہ اینٹی کرپشن والا آج جس پتہ چلا جس نے خودکشی کی ہے, اس کا مطلب یہ سب ڈریں گے. ایک ادارہ بچ جائے گا, وہ ہے پاکستان کی عدلیہ. لیکن ماضی میں ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر شریف خاندان کے لیے عدلیہ اس کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو سپریم کورٹ پہ بھی حملہ ہو جاتا ہے. اگر خلاف فیصلہ کرتی ہے تو ارشد ملک کے اوپر ٹیپیں نکلاتی ہیں. پچھلے چیف جسٹس جو تھے ثاقب نثار, ان کے اوپر ٹیپ نکلاتی ہے. تو بلیک میل مافیا کی طرح جوڈیشری کو بھی انہوں نے ماضی میں کیا ہے, پھر کریں گے. اگر ان کو خطرہ جدھر سے بھی ہوگا یہ اس کے اوپر اٹیک کریں گے, ان کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, پیسے بھی دیں گے. جو پیسے بریف کیس چلے تھے, جب جسٹس سجاد علی شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کوئٹہ بینچ کو بریف کیس چلے, شہباز شریف خود گیا تھا بریف کیس دینے کے لیے. تو یہ ملک کا سب سے بڑا اس وقت المیہ ہے کہ سارا پاکستان کا انصاف کا نظام وہ خطرے میں. اور یہ ساری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز, یہ جو جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے چوری بچانے کے لیے, وہ سب اب اپنے آپ کو بچائیں گے. اس لیے میں آخر میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں, آپ نے ڈور ٹو ڈور جانا ہے, آپ نے ڈور ٹو جانا ہے, گھروں میں جانا ہے, لوگوں کو, خواتین کو, سب کو تیار کرنا ہے, یوتھ کو, نوجوانوں کو. آپ سب نے تبلیغ کرنی ہے, آپ نے اکٹھا کرنا ہے. اور انشاءاللہ میں کال دینے والا ہوں, ساروں نے آپ نے پوری زور لگا کے میرے ساتھ نکلنا ہے. اور ایک ہماری آواز ہوگی, امپورٹڈ حکومت نامنظور,